تو कुविरत में लपेटी गई, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट कर दूं। तो ये है, लाम इससे पहले डाल दें, लपेटी गई, जिस चीज को फोल्ड कर दिया जाए, लपेट दिया जाए, उसे कहते हैं। यहाँ क्योंकि ये कुविरत मजहूल का सीगा है, आपको पहले बताया था, सम टाइम ये क्या मजहूल इस्तेमाल होता है, पैसिव वॉइस में इसको देखते हैं। पैसिव वॉइस में जो इसके फाइल का जिक्र नहीं होता। इज रैप्ड अप, रैप्ड अप, लपेट दी गई, लपेट दी गई। अब लपेटने वाला कौन है उसका यहाँ जिक्र नहीं होगा, यहाँ लपेट दी गई वो चीज। अब उस चीज के बारे में जिसको लपेट दिया गया। अब हम जब इसमें आयत के अंदर जाएंगे और सूरा में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस चीज के लपेटने के बारे में बात हुई है, और यहाँ लपेटा किसने है उसका जिक्र नहीं है। जब फाइल बिल्कुल वाजे हो तो उसका जिक्र नहीं किया जाता है कि यहाँ लपेटने वाला कौन है, अल्लाह की जात है, तो फाइल की जिक्र करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस चीज का मकसद की तरफ जो है वो इशारा करने के लिए फेले मजहूल आता है कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जमीन को लपेट दिया जाएगा। तो अब लपेटना जो है उसको क्या काबिल गौर था, तो इसमें यहाँ लाम डाल लीजिएगा, और लपेटी गई। अब ये क्या पास्ट में हो रहा है और मजहूल का सीगा है, पैसिव वॉइस में होगा। इन कदरत, इन कदरत क्या, जड़ गई। जड़ जाना, जैसे पत्ते होते हैं ना, पत्ते, और वो दरख्त से जब गिर जाए खजा के मौसम में तो उसको कहते हैं ये इन कदरत हो गया, जड़ गया अरबी में। फॉर लूजिंग देयर लस्टर, उसका जो अपनी जगह होती है वहां से निकल जाए तो उसे कहते हैं ये चीज क्या है, जड़ गई है, वहां से निकल गई है। और सुजिरत, चलाए गए, इसमें देखिए ऊपर मादा क्या था, काफ दाल और रा, ये इसका मादा था। तो जहां भी काफ दा रा मादा आएगा तो उसमें जड़ने के जो है मीनिंग किसी अंदाज से होंगे। अच्छा, इसके बाद आए सुजिरत। सुजिरत क्या होता है, चलाए गए, चला दिए गए, यानी अपनी जगह से हट के चले जाना और सैर और तफरी के लिए निकलना, इसी चलाए गए, चले गए, हट गए। अच्छा, उत्तिलत, उत्तिलत होता है जब किसी चीज को बिल्कुल वो छोड़ दिया जाए। खास तौर पे ये जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है कि जब जानवरों को खोल के उनकी रस्सी को खोल दिया जाए, जो उनके साथ थ्रेड लगा होता है, और उन्हें छोड़ दिया जाए, तो इसे कहते हैं ये उत्तिलत है। उत्तिलत क्या मतलब, छूट गई। लेफ्ट अनटेंडेड, पहले उसको कहीं बांधा था, किसी जगह रखा था, उस चीज को छोड़ दिया जाए तो उसके लिए वर्ड होता है उत्तिलत, उत्तिलत। अच्छा, इसके बाद सिर्फ देखिए सारे सीगे आज मजहूल के आ रहे हैं शुरू में। कुरान का एक उस्लूब है, हुशीरत, जमा की गई, आर गैदर्ड। माशर को भी माशर इसलिए कहते हैं कि वो ऐसा मैदान है जहां उसको जमा किया जाएगा सबको, तो ये हुशीरत। इसके बाद आए नेक्स्ट हमारे पास आता है सुजिरत। सुजिरत होता है सुलगाया गया, जब किसी चीज को आग लगा दी जाए उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। आर मेड टू ओवरफ्लो, और जब समुंदर के लिए आता है तो एक तो ये होता है कि उसको आग लगा दी गई, दूसरा ये है कि उसको जो है भर दिया गया कि समुंदर जो है अपनी जगह से निकल के आबादी की तरफ चला जाए, तो उसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो बाद तराजिम में आप सुलगाया गया यानी उसको आग लगा दी गई, और बाद में जो है उसको क्या है, बहा दिया गया, ये भी इस्तेमाल होता है, बहा दिया गया। एक रजिस्टर रखा करें, कुछ मीनिंग जो है वो उससे रिलेटेड होते हैं, अब सारे मैं उसमें नहीं लिख सकता। बहा दिया गया, ये तो रोज मैं सेंड कर देता हूँ नोट्स उसमें, तो ये आप साथ लिख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उसको बहा दिया गया, आर मेड टू ओवरफ्लो, ओवरफ्लो जो है उसको कर दिया जाए या उसको आग लगा दी जाए। ये दोनों चीजें समुद्र के लिए हो सकती हैं कि वो आग को एक्सेप्ट नहीं करता और उस दिन जो है उसको आग लगा दी जाएगी, और दूसरा ये है कि उसको ओवरफ्लो होगा, हर तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। इसमें पहली 7 आयात में जिक्र किया गया इस चीज का कि उस दिन जो है वो क्या है, किस तरह हर चीज को जो है वो अपनी जगह से हटा दिया जाएगा, और हर वो चीज जिसको इंसान ये समझता है कि वो इतनी पुख्ता है अपनी जगह पे, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती, लेकिन वो दिन जब क्यामत का आएगा उससे पहले जब नफका फूंका जाएगा तो सारी चीजें जो उस दिन क्या है अपनी जगह से हट जाएंगी। जुव्विजत,
جوڑے بنائے گئے. آر پیئرڈ, زویجہ جوڑے کے لیے آتا ہے. سوئلت پوچھا جائے, از آسکڈ یہ پہلے بھی آیا, یہ آسان ہے. اچھا قتلت, قتلت کیا ہے مارے گئے. اب دیکھیں سب میں ترجمہ گیا گئے اس طرح کا آئے گا. باز کلڈ, ان کو کل کر دیا گیا. اس کے بعد ہے نشرت. نشرت ہوتا ہے کھولے گئے. آر لیڈ اوپن, کسی چیز کو جو ہے وہ کھول دینا کہتے ہیں, یہ کیا ہے نشرت ہو گیا. تو اس طرح کی ساری صفات جو ہے وہ آگے کس کس کی آ رہی ہیں, جب ہم ترجمے میں جائیں گے تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی سیاق و سباق جب آئے گا. کشیتت, کھینچ لیا گیا. آر اسٹرپڈ اوے, کھینچ لیا گیا. کسی چیز کو کھینچ لیا جائے اسے کہتے ہیں یہ کیا ہے اسٹرپڈ اوے. سوئرت, بڑکایا گیا. آگ کو جیسے بڑکایا جاتا ہے نا, بڑکا دیا, یعنی اتنی اس میں جو ہے وہ ایندھن اور چیز ڈال دی جائے, پیٹرول پھینکا جائے کہ وہ بالکل جو ہے شعلے ہی شعلے نظر آئے. سیٹ ابلیز. اس کے بعد ہے ازلیفت. یہ پلیز آپ اپنے مائک جو ہے وہ کلوز کر دیا کریں. ایک تو ویسے بھی جو ہے یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو جو ہے آواز نہ جائے دوسرے کی, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ ریکارڈنگ پھر میں نے یوٹیوب پہ دینی ہوتی ہے, تو اگر اس طرح کی آوازیں آ جائیں تو پھر ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے, بہت ٹائم اس میں لگتا ہے. اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے, 3-4 گھنٹے فالتو لگ جاتے ہیں اس میں. تو پلیز ان چیزوں کی جو ہے تھوڑی احتیاط کریں. جب کوشچن پوچھنا ہے تو اینڈ پہ میں ٹائم دوں گا, جو پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں, مائک کلوز کیا کریں پلیز. اچھا اس کے بعد ہے ازلیفت. یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے, قریب لائی گئی. اب دیکھیں اس میں کیا ہے, ایک زمانہ بتانا ہوتا ہے, وہ کیا ہے لائی گئی سے پتہ چلا یہ پاسٹ ہے, اور جب اس سے پہلے ازا یا کچھ لگے گا تو فیوچر میں جائے گا. فیل جو ہے یہ پاسٹ کا ہے, اور اس میں مادہ زا لام اور فا, یہ مادہ ہے, اس کا مطلب ہے قریب, قریب لانا. گئی نے بتایا کہ یہ پاسٹ میں بات ہو رہی ہے, اور فائل اس کا کیا ہے وہ, اور مؤنث کا صیغہ ہے, اور اس میں جو ہے جہنم کے لیے استعمال ہوا ہے, اس کو جو ہے قریب لایا جائے گا. یا جمع مکسر کے لیے بھی جو ہے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. بہرحال جب یہ سیاق و سباق میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا اس کا فائل جو ہے وہ کیا ہے. باقی ابھی سارا مجہول ہے اور غائب کے صیغے ہیں, غائب ان میں آئے گا. علمت, جان لیا, جان لیا. اب اس میں عین لام اور میم ہے. لیا یہ بتا رہا ہے یہ پاسٹ میں ہے, اور جان لینا یہ کیا ہوتا ہے علم ہے. عین لام میم اس کا مادہ ہے. ویل نون, اوپر قریب لائے گی, از براٹ نیئر, اس کے لیے یوز ہوتا ہے. انگلش میں اس لیے پہلے بتایا لکھ دیتا ہوں کہ بعض ایسے اردو کے ڈیفیکلٹ ورڈ ہوتے ہیں, وہ آج کل سمجھنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, مشکل ہوتا ہے, تو انگلش کے پھر جو ہے کچھ سمجھے جا سکتے ہیں, اس لیے ساتھ اس کو لکھ دیتا ہوں. ادروائز اردو ہی کافی ہوتی ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے. اچھا احضرت, حاضر ہونا. ہا دا اور را یہ حاضر سے ہے, اس کا مادہ ہوتا ہے. تو احضرت حاضر ہوئی. اب یہ پاسٹ میں چلا جائے گا, صرف مصدر ہو تو حاضر ہونا ہوتا ہے, پاسٹ میں چلے گی. اور اس کا فائل دیکھیں گے تو وہ بس فعل میں آپ نے 3 چیزیں دیکھنی, ایک حاضر, پھر ہوئی بتا رہا ہے یہ پاسٹ میں ہے, اور تیسرا جو ہے اس کا کیا ہے فائل دیکھنا ہے, وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں ظاہر بھی آ جاتا ہے, it has brought, it has brought حاضر. اس کے بعد ہے لا اقسم. لا اقسم, اس کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ لا جو ہے یہ زائد ہوتا ہے, یہ فعل کی کبھی نفی نہیں کرتا جو اقسم پر فعل آتا ہے. اس اقسم فعل پر جو لا ہوتا ہے یہ ہمیشہ زائد ہوتا ہے, اس میں نہیں کا ترجمہ آپ نے نہیں کرنا. یہ لا زائدہ ہوتا ہے, یہ نفی کے معنی نہیں دیتا, یہ فعل کی نفی نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں قسم ہے. ہاں بھی آئے گا لا اقسم بہذا البلد, قسم کھاتا ہوں میں اس بلد کی. اب کیا ہے اقسم قسم ہے, اور مجھے قسم ہے. اس میں نا ایک ضمیر ہوگی انا ضمیر, اقسم میں قسم کھاتا ہوں, میں قسم کھاتا ہوں. اس میں غائب کا نہیں ہوگا. آئی سویئر, دیکھیں انگلش میں نے لکھ دیا آئی. آئی اس میں کیا ہے میں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اوپر دیکھیں سب میں وہ آیا تھا, اس لیے فائل کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. جب وہ آئے گا تو اس کا اس میں ظاہر ہوتا ہے, وہ پھر سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے اس سے کیا مراد ہے. اور جب آ گیا لا اقسم تو میں, تو مخاطب کون ہے اس میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, تو وہ متکلم ہیں قرآن کے. جب بھی متکلم کا صیغہ قرآن میں آئے گا
تو وہ جو ہے اس اعتبار سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کلام کر رہے ہوں تو وہ کیا اللہ کی طرف اس کی ضمیر جائے گی. اور اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے کہ میں نے یا کسی واقعے میں جو ہے کسی نبی کا ذکر آ رہا ہے یا ان کا آ رہا ہے تو وہاں جو قسم ہوتی ہے وہ پھر اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو یہاں جو ہے قسم سے مراد آئی ہے اور آئی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اس آسا یہ بھی فعل ماضی ہے با اثرا کے وزن پہ. پیٹ دی اٹ ڈپارٹس ڈپارٹ ہو جانا کسی چیز کا بالکل جو ہے اس جگہ سے نکل کے دوسری طرف چلے جانا. پیٹ پھیر کے نکل جانا یعنی بالکل اپنے رخ کو چینج کر دینا. تنفسا تنفسا سانس لینے کے معنی میں آتا ہے. تنفسا سانس نکلا. اب دیکھیں یہاں مجہول نہیں رہا اس لیے میں نے کی گئی لائی گئی وہ ترجمہ نہیں کیا. یہ سارے کیا معروف ہیں. پیٹ دی اس نے. اب اس میں جو ہے اس میں بھی غائب ہے. اس سے کیا مراد ہے اس نے یا وہ. دم نکلا اس کا. شارع دیکھا اس نے. یہ سب کیا آ رہے ہیں سارے سیغے غائب کے سیغے ہیں. اس میں جو ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. تذہبون یا ذہبا ذہبا اس کا مادہ ہے. مادے ایک دفعہ یاد کریں اور آپ کو بتایا جتنی ایک پارا آپ روز ان کے ورڈ میننگ یاد کر لیں اور جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس پہ ذرا غور کریں تو باقی قرآن پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ایک پارے میں کتنے الفاظ کا ذخیرہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا. جب باقی آپ بار بار سنیں گے جب قرآن ختم ہوگا تو آپ کو قرآن کا ترجمہ خود ہی آ جائے گا اگر اس انداز سے آپ نے پڑھا. انشاءاللہ کوئی آپ کو جو پرابلم نہیں ہوگی. روز روز سن کے اور ریگولر آئیں گے ریگولر سنیں گے تو آپ کے کانوں میں بار بار جب یہ چیزیں میں سمجھاؤں گا یہ پڑھیں گی تو آواز کانوں میں گونجتی ہے. آواز میں وہ ذہن میں جا کے نقش ہوتی ہے اور بیٹھ کے دیکھیں گے تو ریگولر کام کرنے سے کوئی چیز آتی ہے. اگر آپ کہیں ایک دن ترجمہ سن لیا دوسرے دن نہ سنا کسی ایک سے جب آپ پڑھ رہے ہو تو اس میتھڈ کو آپ جب فالو کریں گے اینڈ تک تو آپ وہ چیز سمجھ جائیں گے. ایک دفعہ ادھر پڑھیں گے دوسری دفعہ کچھ اور پڑھیں گے وہاں سے پڑھیں گے. وہ میتھڈ کیونکہ ہر ایک کا ڈفرنٹ ہوتا ہے تو آپ کو وہ چیز جو ہے بعض اوقات کنفیوز کر دیتی ہے. اس لیے آپ جو ایک پارا اچھی طرح پڑھ لیں باقی پھر آپ خود بھی پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آتا جائے گا. تذہبون جاتے ہیں. یو آر گوئنگ. اب دیکھیں اس میں جو تا ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہاں جاتے ہیں تم. یہ تم کے لیے آئے گا. اس میں فائل تم ہے. تذہبون یو آر گوئنگ. یو آر گوئنگ یہ کیا ہے سمجھ لیں کہ پریزنٹ کنٹینیوس کے لیے یوز ہوتا ہے. یو آر گوئنگ. شاء بہت دفعہ آیا ہے چاہنے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے تو چاہا اس نے. چاہا اس نے اس کے لیے آئے گا. اس نے خواہش کی اس نے چاہا اس نے اس چیز کا جو ہے وہ آرزو کی. ان سب کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. میں یہ تھوڑا سا اریز کر دوں. چاہے. اب دیکھیں اسی میں یہ صیغہ کتنی دفعہ اس آیا میں یوز ہوا ہے. دیکھیں یہاں کیا آیا شاء. یہاں کیا آیا تشاؤن. یہاں کیا آیا یشاء. 3 دفعہ آیا. تینوں جگہ اس کا دیکھیں شروع میں کیا ہے چاہے چاہا اس نے یہ پاسٹ میں ہو گیا. تساؤن چاہتے ہو یہ کس میں آ گیا چاہتے ہیں یہ پریزنٹ میں آ گیا. یشاء یہ بھی پریزنٹ میں چاہتا ہے. اب ڈفرنس کیا ہے دیکھیں شاء پاسٹ میں ہے چاہا اس نے چاہا تھا اس نے اس کے لیے کیا ہے پاسٹ میں آ جائے گا. اور یہاں جو آئے گا فائل وہ کیا اس نے یا وہ آتا ہے یہ غائب کے لیے یوز ہوا ہے. ول انگلش میں آپ کہہ لیں ول. اچھا تشاؤن یو ول. اب دیکھیں اس میں شروع میں یہ تا آیا ہے. اس تا کے لیے کیا آتا ہے تم. تو چاہتے ہو تم. اب چاہتے چاہنا یہ کیا ہے اس کا ایک جو کہہ لیں روٹ ہے. ورڈ کا روٹ جو ہے جس کو مادہ کہتے ہیں ہم یہ اس کے میننگ ہے. آگے ہو یہ کس کا آ جائے گا یہ اس میں ایک زمانہ بتانا ہوتا ہے. تم جو ہے اس کا فائل ہے. بس فعل میں یہ 3 چیزیں آپ نے ڈھونڈ لی آپ کو جو ہے ترجمہ کرنا آ گیا اور آپ جو ہے سمجھ لیں کہ آپ بہت آسانی ہو جائے گی ترجمہ سیکھنے میں. آپ یشاء. اب کیا چاہتا ہے وہ. دیکھیں اوپر تا تھا اس کی وجہ سے میں نے تم کیا ہے. یہاں کچھ بھی نہیں تھا اس میں کیا آ گیا اس نے آ گیا. اور یہاں یشاء یا آیا اور یہ کس میں آ گیا پریزنٹ میں کہہ لیں یہ پریزنٹ ٹینس. چاہتا ہے وہ اس میں وہ آ گیا. یا کے لیے کیا ہے وہ آ گیا. اس طرح ہی ولز اوپر کیا ہے ول
اس میں بھی آپ ہی لگا سکتے ہیں, ہی ول. اچھا یہاں کیا آ گیا, یو ول. یہاں کیا آ گیا, ہی ولز. دیکھنے تینوں جگہ جو ہے وہ کیا ہے, ول یوز ہو رہا ہے, لیکن اس ول کے ساتھ فائل کیا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جو وہ کام کر رہا ہے, اس لیے آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اچھا نیکسٹ آ جائیں تو اب اس میں جو اسماء یوز ہوئے ہیں ان کا میں تھوڑا آپ کو کر دیتا ہوں ترجمہ, اور ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں جو بھی ترجمہ میں نے کیا اس میں کوئی آپ کو نہ فائل دیکھنا ہے نہ زمانہ دیکھنا ہے, ڈائریکٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے میننگ کیا ہے, اور اسی طرح آپ نے یاد کرنے ہیں. تو فیل جو ہے اس کے میننگ سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں. جس نے فیل کا معنی میننگ سمجھ لیے کیسے ہوتے ہیں, اس کو ترجمہ سمجھ لے آ گیا. اب یہ کیا اشار ہو, اشار, اشار ہوتا ہے اونٹنیاں, اور اونٹنی بھی وہ ہو جو جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور بچہ دینے کے قریب ہو. اس اونٹنی کو کہتے ہیں بہت پسند کیا جاتا ہے, کیونکہ آگے اولاد ہوتی ہے, اور اس سے جو ہے اونٹنی سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بہت ہی کیا ہے, عرب والے اس وقت بہت قیمتی سمجھتے تھے اور بڑی محبت کرتے تھے. اب قرآن پاک میں یہ آئے گا کہ وہ جب جہنم کا اور روز معاشر کا ایک وقت ہوگا, اس وقت اتنی ہولناکی ہوگی کہ وہ جانور, وہ چیز جس سے انسان اتنی محبت کرتا ہے, اس کی بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی, یعنی اس چیز کی بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی, اور ایسے ہی چھوڑ کے بھاگ جائے گا. اور جس کو بندہ دن رات حفاظت کرتا ہے اتنی پیاری چیز کو, اس کے جو ہے وہ چھوڑ دے گا. اسے کہتے ہیں اشار, اونٹنی. اور بہت جو ہے وہ جس کا بچہ دینے کے قریب ہو, اور بچہ جب ہو تو اونٹنی کا بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے, اور اس سے جو ہے وہ کیا ہے, انسان جو ہے اس کے ایک سے دو جانور ہو جاتے ہیں, بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری کیا ہے جانوروں میں کیا اضافہ ہو رہا ہے. الوحوش, وحشی جانور کے لیے استعمال. اب قرآن پاک میں گا کہ وحشی جانور جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, لیکن قیامت کے دن ایسے ہوگا کہ وہ وحشی جانور بھی جو ہے اس ہولناکی سے بچنے کے لیے اور اس سے بھاگ کے ایسی جگہ چلے جائیں گے کہ جہاں جو ہے وہ کیا ہے گٹھے کھڑے ہوں گے, جیسے بکری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ شیر کے پاس کھڑی نہیں ہوتی, لیکن اس دن ایسی پوزیشن ہوگی کہ ہر چیز جو ہے وحشی سے وحشی چیز بھی جو ہے اس جگہ آ جائے گی. اچھا اس کے بعد آ گیا بہار. بہار سمندر کے لیے آتا ہے, جمع سمندر. موعودۃ, دفن, زندہ دفن کی ہوئی, یعنی ایسی جو ہے وہ کیا ہے بچیاں, جو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ جب بچیاں پیدا ہوتی تو انہیں جو ہے وہ زندہ دفن کر دیا جاتا, بریڈ الائیو, زندہ دفن کر دیا جاتا, یہ ان کے لیے ہوتا ہے. تو اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اس طرح بے زبان لوگوں کو اور بے زبان بچیوں کو جو ہے جو بول بھی نہیں سکتی تھیں انہیں زندہ دفن کیا, آخرت میں انہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اس کانٹیکسٹ میں آگے جو ہے یہ یوز ہوگا. اب اس کے بعد آ جائیں تو زم, زم کس کو کہتے ہیں, گناہ کو کہتے ہیں, یہ بھی کافی دفعہ استعمال ہوگا. جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اس کے لیے لفظ زم استعمال ہوتا ہے, گناہ. خنس, خنس ہوتا ہے الٹے پھرے, ریٹریٹنگ پلانٹ, یعنی پلانٹ ریٹریٹ ہو جائے, اپنی جگہ سے ہٹ جائیں, اس کے لیے کیا خنس استعمال ہوتا ہے. الجوار, جوار کہتے ہیں سیدھا چلنے کو, دوز دیٹ رن. چال کنس, تھم جائے, ڈس اپیئر ہو جائے, کوئی چیز جو ہے پہلے چل رہی تھی یا کوئی کام کر رہی تھی اس سے ہٹ گئی, ڈس اپیئر ہوگی, اس کے لیے الکنس ورڈ یوز ہوتا ہے. مکین, حضور, جو چیز حاضر ہو سامنے ہو اسے کہتے ہیں مکین ہے وہ. اچھا مطاعن, حکم مانا جاتا ہے, جس کا حکم مانا جائے. ون ٹو بی اوبیڈ. دنین, بخیل, ود ہولڈر, یعنی کسی کام جو چیز پاس ہو دوسرے کو دے دے, اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے, دنین ہے, بخیل ہے. جو چیز پاس ہو دوسرے کو نہ دے اس کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں, یہ بخیل ہے. اس طرح جو ہے یہ آیات میں کچھ الفاظ تھے, یہ میں نے آپ کو بتا دیے. اب ہم جاتے ہیں اس کی طرف قرآن پاک میں, اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں, اور جو بھی الفاظ بتائے ان کو ذہن میں ذرا رکھ کے ترجمے کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں. اب اس میں دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوورت آپ نے پڑھا تھا, جس کا مطلب کیا پڑھا تھا, لپیٹ دیا جانا. اب کیا آ گیا, اذا الشمس کوورت, جب سورج کو, یعنی یہ پہلی 7 آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا, اس سے تھوڑا پہلے کیا کیا چیزیں ہوں گی, وقوع پذیر کیا ہوں گی.
اذا الشمس کورت، جب سورج جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا. پہلی چیز بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کا نفس ما احضرت، جان لے گی نفس، ہر نفس، ہر ذات، ما احضرت، جو وہ ساتھ حاضر لائی، یعنی احضرت حاضر، جو وہ نامہ اعمال یا جو کام اس نے کیے اس کو وہ جو ہے وہ جان لے گی کہ آج اس کا حساب کا دن ہے اور اسے پتہ چل جائے گا. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، یہ تین صفات بیان کی جا رہی ہیں ستاروں کی. فَلَا أُقْسِمُ تو قسم ہے، الخنسی خنس کی. خنس کیا ہوتا ہے؟ الٹے پھرنے والے، یعنی ستارہ جو پیچھے ہٹ جاتا ہے. الجوار جو آگے چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے. الکنس جو چھپ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قدرت کی نشانیوں کی قسم کھا ہے کہ وہ ستارے جو پیچھے ہٹتے ہیں، جو چلتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں، ان ستاروں کے جو ہے چلنے، چھپنے اور جو ہے پیچھے ہٹنے کی جو ہے وہ قسم کھا رہے ہیں. اور واللیلی اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ دے یعنی پیچھے چلی جائے. رات کی قسم جب وہ کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، جانے لگتی ہے. جیسے صبح کا وقت ہے، رات کو رہتی ہے اور صبح کیا ہے چلی جاتی ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے. سانس کیا لیتی ہے؟ جب صبح جو ہے وہ نکلتی ہے، سورج کی روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں صبح کی سانس لینا. یہ سب جو ہے وہ قسمیں اٹھانے کے بعد بات کیا ہو رہی ہے؟ جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ قول ہے ایک رسول کریم کا، عزت والے رسول کا کیا ہے یہ پڑھنا ہے، اس کا قول ہے. کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نفی کرتے تھے. آپ کو جو ہے وہ ساحر نعوذ باللہ، جادوگر نعوذ باللہ، اس طرح کے کلمات جو استعمال کرتے تھے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انہ لقول رسول کریم. اچھا یہ جو ہے حضرت یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قول ہے رسول کریم کا، یہاں سے حضرت جبرائیل امین مراد کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، تو یہ ایک رسول یعنی لانے والے جو ہیں اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ ان کا جو ہے وہ کیا ہے ایک رسول کا یعنی لانے والے کا ایک قول ہے کریم. وہ کریم ہے، اس کا قول ہے، یعنی حضرت جبرائیل امین مراد ہے. معذرت وہ پہلے میں دوسری طرف ترجمہ چلا گیا، تو یہ مراد کیا حضرت جبرائیل. ان سے کیا مراد ہے؟ ذی قوتن، جو قوت والا ہے، اور ہے کا ان دا ذی العرشی، جو عرش کے پاس ہے، مکین وہاں حاضر ہے. عرش کے پاس کیا وہ کیا ہے حاضر ہے. تو ایک تو کیا ہے کہ وہ باعزت ہے، دوسرا کیا ہے کہ بڑی قوت والا ہے، اور عرش والے کے نزدیک بڑا ہی کیا ہے بارسوخ ہے، کہ عرش والے کے بڑے قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہے. یہ اس کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ ایک کریم ہے، ذی قوت، قوت والا ہے، ان دا ذل عرش مکین، کہ کیا ہے مالک عرش کے حضور کیا ہے باعزت ہے. مطاعن، حکم مانا جاتا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے. یعنی آسمانوں میں فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں. حضرت جبرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ مطاعن حکم مانا جاتا ہے، آسمانوں میں جو ہے وہ فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں. ثم امین، اور پھر اور کیا ہے کہ وہ بہت ہی امانت دار ہے، بہت ہی امانت دار ہے. اب یہاں سے ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد، قسم اٹھانے کے بعد جو بات ہو رہی ہے اب ذکر ہوئی. اتنی بڑی تمہید تھی ان سب چیزوں کے لیے، اور اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، یعنی اذا کا جواب شروع سے آیا ہے، اذا الشمس کورت، اذا النجوم انکدرت، پھر آگے جو ہے قسم کا ذکر آ گیا. ان سب کے بعد آخر میں جس بات کا ذکر ہے وہ اب اس آیہ مبارکہ میں آیا کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور نہیں ہے تمہارے صاحب مجنون.
تو نعوذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، اور یہاں بتایا کہ نہیں تمہارے صاحب جو ہے وہ مجنون نہیں ہے، یہاں صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر کیا بتایا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک دیکھا انہوں نے اسے، اب رآ میں بھی ایک ضمیر ہے اور ہو بھی ضمیر ہے، اس نے اسے دیکھا، اب کس نے کسے دیکھا، یعنی رسول اللہ نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، بالافق المبین، افق کیا کہتے ہیں، کنارے کو، مبین کیا، روشن، ایک روشن کنارے پر جو ہے وہ دیکھا، یعنی آفتاب کے جائے طلوع پر، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اس کا ذکر آیا۔ اس کے بعد جو تاکید والی ایک اور بات آ رہی ہے ساری چیزیں بتانے کے بعد، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نہیں ہے یہ نبی غیب بتانے میں بخیل، یعنی غیب کی باتیں بتانے میں کسی قسم کی جو ہے وہ یہ کمی نہیں کرتے، غیب کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ غیب وہی بتاتا ہے جو غیب کو جانتا ہے، غیب کی باتیں جو ہے کوئی بھی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے سامنے نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کو جو آگے بتا دیتے ہیں۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہیں ہے وہ قول شیطان رجیم کا، شیطان رجیم دھتکارا ہوا، دھتکارے ہوئے شیطان کا قول نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اس کی نفی کرتے تھے کفار مکہ، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کی نفی درست نہیں ہے، یہ جو ہے کوئی شیطان کا کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کدھر تم جاتے ہو، یعنی جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کلام کو چھوڑ کر تم کدھر جاتے ہو، اسی کی طرف جو ہے وہ رہو، اعراض نہ کرو۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے وہ مگر نصیحت تمام جہانوں کے لیے، یعنی یہ قرآن پاک تمام جہان والوں کے لیے کیا ہے، نصیحت ہے۔ تو دیکھیں اس میں دو چیزوں کی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجنون ہونے کی نفی کی گئی، دوسرا قرآن پاک میں بارے میں بتایا گیا کہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو یہ ساری پیچھے صفات اذا کے ساتھ ذکر کر کے ساری تمہید باندھ کے، یہ دو ان کے عقائد تھے جو اس وقت جو ہے یہ ان عقائد میں سے جو ان کے باطل عقائد تھے اور ان کے باطل نظریات بنے ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں ذکر کر کے قیامت کی ہولناکی بتا کے اور ذکر کرنے کے بعد آخر میں دونوں چیزوں کو جو ہے بیان کر دیے گئے قسم اٹھانے کے بعد کہ نہ تو جو ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب کیا ہے، جب یہ قرآن پاک ہے اور یہ ذکر ہے نصیحت سب کے لیے، تو لیمن شاء منکم، اس کے لیے جو ان میں سے چاہتا ہے، این یستقیما، کہ وہ کیا سیدھا ہو جائے۔ تو قرآن سے جو ہے وہ نصیحت اور وہ اس سے وہی لے گا جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو اگر اس کو اس نظر اور نظریے سے دیکھے گا کہ وہ اس میں جو ہے کیا اس کو دیکھ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی حجت قائم کرے، اور اس کو جو ہے بخل کی نیت سے دیکھے گا اور اس کو اناد کی نیت سے پڑھے گا، تو اسے سیدھا راستہ نہیں ملے گا۔ جو اس کو جو ہے وہ قرآن پاک کو نصیحت کی کتاب سمجھ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے انہیں نبی مان کے جب پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ عطا کرے گا۔ پھر آخر میں فرما دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کیا چاہو گے مگر یہ کہ چاہے اللہ، یعنی تمہاری چاہت سے کام نہیں ہوتا، کام اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے۔ تو تم کیا چاہو گے مگر جو اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ جو چاہے گا وہی کیا ہے ہوگا۔ اس آیہ مبارکہ میں آخر میں بتا دیا، یعنی جس کو حق کا اتباع اور اس پر قیام منظور ہو وہ اس قرآن کی اطاعت کرے، اور جب قرآن کی اطاعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اسے سیدھا راستہ جو ہے وہ عطا کرے گا۔ الٹیمیٹ پاور ہر چیز کی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ آخر میں بتا دیا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ کام وہی ہوتا ہے، الٹیمیٹ پاور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہی جو کام کرتا ہے وہی ہوتا ہے، دوسروں کے چاہنے سے جو ہے وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن
اپنی چاہت کا اظہار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، ایک طرف جانا اور محنت کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو، کسی کی کوشش کو، کسی کے نیک ارادے کو اور کسی کے جو ہے سیدھے راستے پہ چلنے کی خواہش کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اور اس کو جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اس طرح آج جو ہم نے سورہ جو ہے وہ تکویر جو ہے اس کو کیا ہے مکمل کیا۔ کل انشاءاللہ جو ہے سورہ انفطار جو ہے اس کو کریں گے، اور بس آپ ریگولر رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اور دوسروں کو عمل کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا باری تعالیٰ جو بھی حاضرین مجلس ہیں، اس کے علاوہ بھی جو لوگ جس پریشانی میں، دکھ میں، مصیبت میں گرفتار ہیں، یا اللہ ان کی اس دکھ، تکلیف، مصیبت کو دور فرما دے۔ اور اگر کوئی کسی کے بارے میں جو ہے وہ غلط ارادے رکھتا ہے، یا باری تعالیٰ ان لوگوں کے ان ارادوں کو نیست و نابود فرما دے۔ یا باری تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور کافہ یعنی مکمل طور پہ دین میں داخل ہونے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے۔ باری تعالیٰ ہمارے حافظوں کو قوی فرما دے، ہمیں یہ قرآن سمجھنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یا باری تعالیٰ اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے اور سیکھنے کی توفیق دے دے۔ آج کل یہ بہت ضروری ہے، لوگ قرآن سے دور ہیں اور باقی ایسی چیزوں کے قریب پڑے ہوئے ہیں جو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں نے گمراہ کیا، دینی لوگ ہوتے ہیں لیکن جو ہے وہ کیا ہے ان چیزوں کی طرف قرآن سے ہٹا کے لوگوں کو ایسی ایسی چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں کہ انسان کے جو ہے وہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور اس لیے جو ہے سیدھا راستہ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے دین اسلام میں، سیدھے راستے کی جو ہے وہ اس طرف چلنا۔ وہ کب آئے گا؟ جب ہم قرآن و حدیث سیکھیں گے، اپنے دین کو قرآن و حدیث کے مطابق کریں، لوگوں کی بتائی ہوئی وہ باتیں جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، جو دین کا حصہ نہیں ہے، خدا را ان پہ عمل نہ کریں اور ان سے دور رہیں۔ وہ گمراہ لوگ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن پہ جو ہے وہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے والدین کے لیے، میرے والدین کے لیے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، دعا کرتے ہیں یا اللہ یا باری تعالیٰ ان کی قبر کی، ان کی حشر کی ساری منزلیں، پریشانیاں دور فرما دے، اور یہ جیسے ہم نے یہاں روز معاشر کے حالات پڑھے، یا اللہ اس میں انہیں سکون اور اطمینان عطا فرما دے، ان کو جو ہے اپنے سوالات کے جواب دینے میں آسانی عطا فرمانا۔ یا باری تعالیٰ اس دن نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا۔ تو یا باری تعالیٰ ان کو روز محشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق دینا۔ یا اللہ یا باری تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اپنا پڑوس عطا فرمانا۔ تو ضرور دعا کیا کریں والدین کے لیے، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے خصوصی، کیونکہ ہماری یہ دعائیں رہ جاتی ہیں، اب ہم نے اور کیا کرنا ہے، یہی انہیں پہنچتی ہیں۔ اس کے علاوہ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جس دکھ، تکلیف، پریشانی میں مبتلا ہے اسے اس سے نجات عطا فرمائے، اور جو کسی قسم کے ناجائز مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ یا باری تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کو ان سب مصائب سے جو ہے وہ نجات عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔